नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ ईमां रूह कुरआन जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतुल लिल आलमीन। तमाम अहले इस्लाम को रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुल नबिय्यीन अहमदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मुबारक। मैं ये सोच रहा हूँ ख़वातीन और हज़रात के इस बाबरकत दिन पर क्या कहूँ आपसे ऐसा जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हम तक पहुँची वो दोबारा रीइंफोर्स हो सके। तो मेरे जहन में आता है कि मेरे नबी ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर जो कुछ कहा वो एक वसीयत थी, वो एक नसीहत थी और वो बाकायदा तौर पर एक मंशूर था अपनी उम्मत को जो वो देकर गए। तो मैं उसकी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे नबी ने कहा कि मेरा ये पैगाम क़यामत तक आने वाले लोगों को पहुंचा देना, और फिर कहा कि लोगों मेरी बात अच्छी तरह सुन लो, समझ लो। क्या खबर शायद इस साल के बाद इस जगह मेरी तुम्हारी मुलाकात कभी ना हो सके। लोगों तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो और आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से बने थे। तुम में से अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ वो है जो ज़्यादा तक़वा शार है, बेशक अल्लाह अलीमो खबीर है। देखो, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत व इम्तियाज हासिल नहीं सवाए तकवा के। जान लो, जाहलियत की हर चीज मेरे कदमों तले रोंदी गई है। बेशक तुम्हारा खून एक दूसरे पर हराम है, तुम्हारा मालो मलकियत, तुम्हारी इज्जत व आबरू, तुम्हारी खाल भी एक दूसरे के लिए मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है। जिस तरह हुर्मत तुम्हारे इस दिन को, तुम्हारे इस महीने को, तुम्हारे इस शहर को हासिल है, यहां तक कि तुम अल्लाह से जा मिलो। मेरी बात सुनो, जिंदगी पा जाओगे, मगर इस शर्त के साथ कि खबरदार एक दूसरे पर जुल्म ना करना। जान लो, अब ना बाप के जुर्म के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और ना बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमने इन्हें अल्लाह की इमानत के तौर पर हासिल किया है और अल्लाह के कलमात के तहत इनके सतर तुम्हारे लिए हलाल हुए। लोगों, जिस तरह औरतों के कुछ हकूक तुम्हारे जिम्मे हैं, इसी तरह इन पर भी तुम्हारे कुछ हकूक वाजिब हैं। और हां, गुलाम, तुम्हारे गुलाम, इनसे हुस्ने सलूक करो। जो तुम खाते हो इसमें इनको भी खिलाओ, जो तुम पहनते हो इसमें से इनको भी पहनाओ। अगर वो कोई ऐसी खिता करें जो तुम देखो और माफ ना कर सको तो अल्लाह के बंदो इन्हें फरोख्त कर दो, मगर इन्हें भयानक सजा अजाब तो न दो। अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना ठहराओ और ना किसी को नाहक कत्ल करो, ना किसी की जान लो, ना बदकारी करो और ना ही चोरी करो। लोगों, अच्छी तरह समझ लो, मेरे बाद ना तो कोई पैगंबर आने वाला है और ना तुम्हारे बाद कोई उम्मत। अल्लाह से डरो, तराजू सीधी रख कर तोला करो और लोगों को उनकी चीजें नाप तोल में कम ना दिया करो। और मुल्क में फसाद करते ना फिरो। खबरदार, दीन में गुलू, गुलू यानी मुबालगा आमेजी, इंतहा पसंदी। खबरदार, दीन में गुलू से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले जो कौमें थीं वो दीन में गुलू की वजह से हलाक कर दी गईं। अब ये मेरे नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात थे। मैं तो कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर सकता, एक जुमला क्या, एक हर्फ भी ऐड नहीं कर सकता, ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि निगाह इश्क को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुम्बदे आबगीनाए रंग, तेरे मुहीत में हिबाब। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, उनकी जो नसीहतें हैं, उनकी जो वसीयत थी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर बहैसियत उम्मत हम उसको अडॉप्ट कर सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज क्या कहा, सुनिए।
ضروری ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کے ہیڈز آف اسٹیٹ، مغربی لیڈرز کو، یورپین یونین کو، یونائٹڈ نیشنز کو، ان سب کو سمجھائیں کہ دیکھیں ہم بھی فریڈم آف سپیچ میں مانتے ہیں، لیکن فریڈم آف سپیچ کی لمٹ ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس کے نام پہ. اور خاص طور پہ یہ جو جب آپ کارٹون بناتے ہیں تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ تو جان کے ایک پوری 1.25 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ہے. سلوٹ ٹو عمران خان فار سیئنگ دس کہ فریڈم آف سپیچ کی بھی کچھ لمٹس ہیں. آف کورس فریڈم آف سپیچ کی بھی کچھ لمٹس ہیں. میں وکیل ہوں، ہم لوگ فنڈامنٹل رائٹس ہمیں پڑھائے جاتے ہیں سب سے پہلے جب ہم قانون کی سٹڈی سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں، اور ان حقوق میں ایک حق فریڈم آف سپیچ یعنی کہ آزادی اظہار رائے بھی ہے، لیکن اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. ہر چیز کی کچھ حدود و قیود مقرر ہے. مثال کے طور پہ جس طرح سے فریڈم آف ایکشن کی کچھ حدود و قیود ہے، جس طرح میرے ہاتھ کے اوپر کچھ حدود ہیں. میں اپنے ہاتھ سے بندوق تھام کر کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتا بندوق چلا کر. اسی طرح اپنی زبان سے میں کوئی ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتا جس سے کسی کے دین کی بے حرمتی ہو، اور کسی کے ایسے جذبات کی بے حرمتی ہو جو اس کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اینڈ رائٹلی سیڈ بائی دا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی یہ چیز ویسٹ کو، مغرب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کرے جی ہم اس میں کامیاب ہوں. اور میرے ساتھ اس وقت ہیں ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، مشہور مذہبی اسکالر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے فرمائیے گا کہ آج عید میلاد النبی کا موقع ہے، particularly in context of what is happening in the whole world, اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے اس وقت بات کر رہے ہیں. تو اس کانٹیکسٹ میں، اس تناظر میں عید میلاد النبی کی کیا اہمیت ہے، اور مسلمانوں کو یہ کیسے منانا چاہیے؟ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کا خطبہ پڑھا، اس کا ترجمہ، اس کی یوں سمجھیے کہ یہ خلاصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اخلاق کے آئیڈیلز کو تمام کرنے کے لیے. یہ اللہ کا پیغام کہ جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری نمائندے تھے، آخری پیغمبر تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ جس کو اب محفوظ کر لیا گیا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے، میں آپ کے سوال کو ایڈریس کر رہا ہوں، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہمیں یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. دوسرے اس پیغام کو ابھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیغام کو مکے والوں کے سامنے پیش کیا تو ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ فوراً ایمان لے آئے. لوگوں نے انکار کیا، گریز کیا، ستایا، باتیں بنائیں اور بہت سی سخت باتیں کی. آپ نے صبر کیا، آپ نے ان کی تمام سخت سست باتوں کا نرمی سے جواب دیا، ان کے اعتراضات کو ایڈریس کیا، اور ایک نقطہ ہے کہ جس پر فوکس کیا کہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، انہیں بات سمجھ میں آ جائے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ دنیا کی آبادی کا ہم 22-23% حصہ ہیں. باقی 77-78% لوگ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ نہیں پائے ہیں، ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے. اس وجہ سے ہماری بھرپور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس طرح کی تمام ڈسٹریکشنز کو بالکل اگنور کر کے وہ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اخلاق پر مبنی اپنے رویے پیش کریں جو لوگوں کو مسحور کر دیں، متاثر کر دیں، اور ان کے ذہنوں کو ہم فتح کریں. اس کے بارے میں ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو سوالات، جو اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں ہمارے دین کے بارے میں، ہم ان کو تحمل سے سنیں اور ہم ان کا جواب دیں، تاکہ لوگ دھیرے دھیرے اس دین کے بارے میں سنجیدہ ہوں. اور آپ یقین جانیے کہ اس وقت دنیا میں جو افراتفری، بے چینی اور پریشانی ہے،
اس کا کوئی اور حل، کوئی اور جواب ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے آخری دین کے، کہ جس میں وہ جان ہے، وہ وسعت ہے، وہ ایکوموڈیشن ہے، وہ پاور آف کنوکشن ہے، کہ جس کو اگر کوئی انسان سنے گا تو جلد یا بدیر وہ پکار کر کہے گا کہ یہ واقعی اللہ کا پیغام ہے، اسی کا مجھے انتظار تھا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ جو فرانس میں جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہاں کی گورنمنٹ نے بھی ایک سٹانس لیا جس سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہوئی، اور اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں پھر مختلف گروہوں کی طرف سے مختلف طرح کے رد عمل بھی سامنے آئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا امت مسلمہ کی حیثیت سے یہی ٹھیک ہے کہ ہر گروہ، ہر قبیلہ اپنے تئیں اس کا رد عمل دے، یا ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے اور اس اتفاق کے تحت ہمیں کوئی اس کا رسپانس دینا چاہیے؟ جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جب تک کہ پوری امت مسلمہ کے ہیڈز آف دی اسٹیٹ اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے اور ویسٹ کو کمیونیکیٹ نہیں کریں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا سینسٹیو ہے، تب تک ہم ان کو سمجھا نہیں سکیں گے۔ یہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے، اور یہ اس طرح کی ویک اپ کالز پہلے بھی آتی رہی ہیں۔ ہمارے لیے اس موقع پر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ مسلمان بحیثیت امت اکٹھے ہوں، اور ہماری OIC ہمارے اتحاد کی علامت بنے، اور ہماری جانب سے اس طرح کے واقعات کا ایک مشترک متحد ایک رسپانس جانا چاہیے۔ اس میں ہم ایک دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں اس پر پرفیکٹلی کنونسڈ ہوں کہ ہماری جانب سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم آپ کی اس حرکت کو بالکل اگنور کرتے ہیں۔ ہم کو زیادہ فکر اس کی ہے کہ آپ کو ہمارے دین کا پیغام پہنچے۔ یہ لوگوں کی زیادتی کو نظر انداز کرنا ہم نے ہمارے ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے کہ جو دنیا والوں، تمام دنیا والوں کے لیے اللہ کے پیغمبر بن کر آئے۔ مجھے اس بات پر پورا اطمینان کہ جب ہم اخلاق کی اس اعلیٰ معیار کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں گے، وہ حیران رہ جائیں گے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک بڑی تعداد میں آپ کو خبریں ملیں گی کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جیسے کہ گزارش کی کہ اسلام کے پیغام کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ دنیا کے بارے میں جب تک کہ اس کے پورے نقشے کو کہ جو اللہ نے اس کے بارے میں طے کیا ہے، پیدائش سے لے کر موت اور موت سے آخرت کا، جب تک کہ یہ پورا نقشہ پیش نہ کیا جائے، انسانی ضمیر، انسانی فطرت، انسانی عقل مطمئن ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ جتنے بھی رد عمل ہیں، اصل میں یہ ان پریشان بے چین لوگوں کے اپنے اپنے وہ رسپانسز ہیں کہ جو جب انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کی زندگی میں خلا ہے، وہ ظاہر ہے کہ اسی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، تو وہ ہر طرح کی فضول حرکتیں کریں گے۔ ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر موقع پر ان کے سامنے وہی ایک پیغام پیش کریں کہ اللہ کے بندوں، اللہ کے پیغام کو دھیان سے سنو، یہ تمہارے لیے ایک موقع ہے، زندگی بہت محدود ہے، تم اس کی حقیقت کو جانو، اللہ کے منصوبے کو سمجھو، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو، اور دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کو حاصل کرو۔ جب ہم ریئیکٹ کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں ڈسٹریکشن ہوگی، اصل جو فوکس ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے دین کے طالب علم کی حیثیت سے، کہ وہ یہ تو نیوٹن نے بھی کہا تھا، اٹ از اے سائنٹیفک لا دیٹ ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن۔ تو اگر ایک طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو دوسری طرف سے مکمل طور پر اس کو نظر انداز کرنا ہیومن نیچر نہیں ہے۔ مطلب کہ آپ ٹھیک ہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے آپ اپنے ہی مذہب کی تعلیمات کی نفی کر دیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ ایک بے گناہ انسان کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے۔
تو آپ ناحق لوگوں کو قتل نہ کرنا شروع کر دیں، ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا شروع کر دیں، لیکن کوئی نہ کوئی رد عمل آنا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عین انسانی فطرت کے حساب سے ہے؟ بالکل ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا، مگر ہماری فطرت، ہماری عقل، ہمارے جذبات، ہمارے رد عمل یہ قرآن مجید کے تابع ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ظاہر ہے اس وقت موقع نہیں ہے، صحیح، ٹھیک، قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، میں ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، جب یہ منکر تمہارے دین کا مذاق اڑائیں تم ان کے درمیان سے اٹھ کے چلے جاؤ، جب مذاق اڑانا بند کر دیں تو بے شک واپس آ جاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پاس ایک ایسا پیغام رکھتے ہیں کہ جس کو ہمیں پیش کرنا ہے، ہمارے پاس ایک مقصد ہے، ہم اس مقصد کی وجہ سے ان تمام جذبات کو جو ٹھیس پہنچتی ہے ہم اس کی قربانی دیں گے، اور اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھیں گے کہ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر کیا ہوگا کہ وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ گہرا دوست بن جائے گا۔ سو یقیناً ایک مشکل چیز ہے، یقیناً یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اختیار کرنے میں ہمیں اپنی تربیت کرنی ہے، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں شام صاحب کو یہ ہے، یہ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، ہمیں یونائٹڈ ہونا ہوگا اور ہمیں اس ذمہ داری کے احساس کے تحت مل کر اللہ کے پیغام کو پیش کرنا ہوگا کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی اس ذمہ داری پر جواب دیں۔ ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے دینے کے لیے۔ ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ رد عمل تو ظاہری بات ہے، اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہم جنہیں خاتم النبیین اور رحمت للعالمین مانتے ہیں ان کی ناموس پر حرف اٹھایا جائے یا انگلی اٹھائی جائے، ایک مسلمان کے لیے برداشت کرنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کے تابع ہی ہمارا رد عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ بات کی ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب نے۔ دوسرا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق، یونٹی بہت ضروری ہے اس وقت امت مسلمہ میں۔ ہم جو مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک تو جینون ہے ہماری ڈویژن، جیسے کہ کئی ممالک ہیں، 56 مسلمان ممالک ہیں، لیکن ہر ملک میں، چلو وہ تو ایک جغرافیکل ڈویژن ہے، لیکن ہر ملک میں جو ڈویژن ہم نے خود سے اپنے درمیان کریٹ کی ہوئی ہے، شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی کی، اور بہت ساری ڈویژنز ہیں، یہ تو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں یونٹی کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ ویسٹ کو رسپونڈ کرنا چاہیے اس حوالے سے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر ریگولر شو کا آغاز کریں گے جو کہ پولیٹیکل ڈسکشن ہوگی آفٹر دی بریک۔ ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال۔ سیاسی محاذ پر ایاز صادق صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آن دا فلور آف دی ہاؤس، اس کے اوپر بہت بحث ہو رہی ہے اور اسے لے کر انڈین میڈیا میں بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے اور پھر اس کا رسپانس ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا دیا، یہ ذرا سن لیجیے۔ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے، پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں، چونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابھینندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے میچور رسپانس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے۔ یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے مترادف۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر رسپونڈ کر رہے تھے، لیکن کل رات کو ندیم ملک صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے، ایاز صادق صاحب نے جو کچھ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، یہ بھی ذرا سن۔ میں ایاز صادق کے بیان کو انڈورس کرتا ہوں، میں مذمت نہیں کرتا اس کی۔ حکومتی ٹولہ جو ہے اس نے اس بیان کو مس انٹرپریٹ کر کے یہ تسرب آ رہا ہے اس نے، اور اس کے بعد اس کو انڈیا نے اٹھایا ہے۔ میں بھی اس میٹنگ میں موجود، جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان کی جو حالت ایاز صادق صاحب نے بیان کی ہے اس سے ملتی جلتی تھی۔
جی میرے ساتھ اس وقت ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سینیٹر صاحب، اور عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، بہت شکریہ عثمان ڈار صاحب آپ کا بھی۔ سینیٹر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر یہ ایک پوری کنٹروورسی جنریٹ ہو گئی ہے اور ڈبیٹ ہو رہی ہے پورے ملک میں کہ ایاز صادق صاحب نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دے دیا ہے جو ریاست کے مفاد کے خلاف ہے، جو قومی سلامتی کے مفاد کے خلاف ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی ایک ایکسپلینیشن بھی آئی، لیکن اس وضاحت میں چیزیں کوئی کلیئر نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنے الفاظ بھی واپس نہیں لیے اس حوالے سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا گیا ہے۔ تو اب پاکستان مسلم لیگ نواز کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے اس سٹیٹمنٹ کے اوپر؟ ڈو یو آل اگری ود واٹ ہی ہیز سیڈ یا پارٹی لائن ڈفرنٹ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے یہ جو حملہ ہوا تھا پاکستان میں، ہندوستانی جہاز جو تھے وہ تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان میں آئے اور بمباری انہوں نے کی، اگرچہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے اور غلط جگہ پہ پہاڑوں میں بمبس پھینک کے چلے گئے تھے، تو اس سے ایک بات تو بڑی واضح ہے جو ہم ہمیشہ واضح کرتے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے اس کی صلاحیت کے اوپر there are no two words۔ وہ آج بھی ہماری حفاظت کے اوپر اپنی جان کی قربانیاں دے کر آج بھی حفاظت کر رہے ہیں، اور کبھی بھی اگر میلی آنکھ سے ہندوستان نے پاکستان کی طرف دیکھا تو اسی طرح اس کے جہاز گریں گے، اسی طرح اس کے جنگی قیدی ہمارے پاس آئیں گے، اسی طرح اس کی تضحیک ہوگی۔ تو یہ تو بات بڑی واضح ہے، اور پورا ملک جو ہے وہ سلام کرتا ہے اپنی افواج کو، بالخصوص اس کیس کے اندر جو ہماری ایئر فورس ہے جس نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ اب جہاں تک حکومت کا سوال ہے، حکومت کی پالیسیز کے اوپر جہاں آپ تھوڑا سردار ایاز صادق صاحب کی گفتگو جو ہے اس کو آپ قابل اعتراض گردانتے ہیں اور اس پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کل پلوامہ کے حوالے سے فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے جو زینت بنا ہے بھارت کے تمام میڈیا کی، اور ابھی بھی اگر آپ بھارتی میڈیا چلائیں تو وہ مسلسل چل رہا ہے پلوامہ کے حساب سے، اور اگر آپ کہیں گے تو میں وہ ریپیٹ بھی کر دوں گا جو انہوں نے کہا تھا۔ اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ نے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی حملہ کیا تھا وزیر خارجہ پہ بھی اور وزارت خارجہ پہ بھی، جس میں انہوں نے کہا کہ کیسے کشمیر کے معاملے میں جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا کشمیریوں کے حق میں وہ پاکستان نے نہیں کیا، اور کشمیر کا مقدمہ اپنی نااہلی کی وجہ سے یہ جان بوجھ کے ہارا۔ وہ بھی کلپس آپ کے پاس ہیں، آپ وہ بھی چلا سکتے ہیں، اور اس طرح کی اور بھی لیکن اس پہ ریاستی اداروں کا رد عمل نہیں آیا تھا۔ سینیٹر صاحب if I may add، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شیریں مزاری صاحبہ نے یہ کہا تھا، لیکن ریاستی اداروں کا کوئی رد عمل نہیں آیا ہوا تھا، وہ سیاستدانوں کی آپس کی بات تھی۔ یہاں پر تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو رسپونڈ کرنا پڑ گیا نا۔ جی میرے خیال میں اگر کل کر دیتے پلوامہ کے حوالے سے بھی تو اچھا رہتا۔ ویسے تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ایلیگنٹ افسر ہیں اور کبھی کوئی انٹورڈ بات نہیں کرتے اور بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں، لیکن اور میں تو خیر کون ہوتا ہوں ان کو بتانے والا، لیکن جہاں پہ انہوں نے اس کا ذکر کیا تھا تو پلوامہ بھی ایک بڑا پرانا الزام ہے جو پاکستان پہ لگتا ہے اور بھارت اس کو فیٹف میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز سٹینڈ کرتی ہے with what ایاز صادق صاحب has said۔ جی ایاز صادق صاحب نے جو کہا ہے، میں ذاتی طور پہ اگر ہوتا تو میں وہ نہ کہتا، میں ذرا احتیاط کرتا اس میں، لیکن اگر کسی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہیں یا کمزوری اگر کوئی دکھا رہا ہے تو اس کا ذکر کرنا اتنا کوئی غداری کے ضمن میں تو نہیں آتا کسی بھی صورت۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ عمران خان صاحب اسمبلی میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کیا جنگ کر دوں، تو اسمبلی کے اندر ہم نے بڑا شور ڈالا تھا کہ کیوں نہ کریں بھائی آپ جنگ، اگر وہ کشمیر کو تمام وہ اپنی شکیں بدلنے کے بعد انیکس کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہ جنگ کریں، آپ کیوں آ کے یہ کمزوری دکھا رہے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر۔ جی بالکل، مگر ہم نے غداری کا الزام نہیں لگایا۔ اگر آپ آج بھی مجھ سے پوچھیں، اچھا آپ کہہ رہے ہیں غداری کا الزام نہیں لگایا، لیکن میں ایک ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب کو، اور پھر عثمان ڈار صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا شبلی صاحب نے جی ایاز صادق کی بات معافی سے آگے نکل چکی ہے، اب قانون اپنا راستہ لے گا، ریاست کو کمزور کرنا ناقابل معافی جرم ہے جس کی سزا ایاز صادق اور ان کے حواریوں کو ضرور ملنی چاہیے۔ یہ شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب گورنمنٹ کی اوور آل یہی لائن ہے جو شبلی فراز کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں شام، سب سے پہلے آپ کو تمام پاکستانیوں کو، اہل اسلام کو بہت بہت جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. آج بڑا ہی مبارک دن ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب کی جہاں تک بات ہے، پہلے میں فواد چوہی صاحب پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ پھر ایک نیا ایشو کھڑا کر رہے ہیں. جیسے ایاز صادق صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے، ملکی سلامتی کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ تمام تر فیصلے ابھینندن کے اس لیے کیے گئے واپس کرنے کے شاید کوئی خطرہ تھا، بھارت نے ہم پہ اٹیک کرنا تھا، اور اس گھبراہٹ میں ہم نے وہ فیصلہ کیا جس سے نقصان ہوا، جس کی وجہ سے آپ بات بھی کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو آ کر پریس کانفرنس کرنی پڑی. دوسرا میں چاہوں گا اگر آپ چلائیں فواد چوہی صاحب نے پارلیمنٹ میں کیا بات کی ہے. فواد چوہی صاحب نے پلوامہ کے بعد لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ پلوامہ میں، جس کو یہ کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلوامہ کے بعد 26 فروری کو جو پھر ہندوستان نے کیا اس کا جواب دیا ہم نے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اس پہ فواد چوہی صاحب نے بات کی. اب اس کو بھی یہ ٹوسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کا یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک فیڈرل منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم دہشت گرد ہیں اور ہم دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ آج میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، قوم سن رہی ہے، تقریباً 1.5-2 سال کے بعد آخر کار آج انہوں نے یہ کیوں ابھینندن والا معاملہ پارلیمنٹ اور فلور آف دا ہاؤس چھیڑا؟ کیوں نہیں اس کے بعد بات کی؟ کیوں یہ سارے معاملات ہمارے ریاستی اداروں کے خلاف آہستہ آہستہ کر کے پی ایم ایل این کا بیانیہ بنتے جا رہے ہیں، ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ بنتے جا رہے ہیں؟ اگر ایاز صادق صاحب نے یہ بیانیہ ایز اے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو پھر ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، پھر ضرور قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے اداروں کا تشخص، یہ لوگ جس طرح سے خراب کر رہے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب کا بیانیہ دراصل میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. وہ اپنے لیڈر کی زبان بول رہے تھے. پوری قوم دیکھ رہی ہے پچھلے 2 جلسوں میں غریب آدمی کی بات کرنے کی جگہ میاں نواز شریف صاحب ہمارے سیکیورٹی اداروں کی بات کرتے ہیں، ہماری عظیم پاک فوج کی بات کرتے ہیں، عظیم پاک فوج کے سپہ سالار کی بات کرتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کرتے ہیں. مقصد ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے کہ آئین ٹوٹا کون سا ہے؟ کون سا جنرل باجوہ صاحب نے آئین توڑا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سا ڈی جی آئی ایس آئی نے عثمان ڈار صاحب آئین توڑا؟ ان سے پوچھنے والی بات ہے. صرف میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے، آپ کہتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب نے آئین توڑا ہے؟ اگست جی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کس کانٹیکس میں انہوں نے بیان کیا؟ کوئی کمیٹی بننی چاہیے، پارلیمنٹ میں کمیٹی بنا. تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ پھر کوئی کیس رجسٹر کرائیں گے؟ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر انہیں گورنمنٹ اپنے تئیں کوئی کیس رجسٹر کرانے جائے گی اس میں؟ آج کل تو ویسے بھی جھوٹ کا بازار گرم ہے. آج دیکھیں میری بات سنیں احتشام، آج کل تو ویسے بھی پی ایم ایل این کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جھوٹ کا بازار گرم ہے. اس سے چند روز قبل سیالکوٹ سے ان کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ الزام لگا دیا جی پرائم منسٹر نے مجھے ٹاسک دیا ہے کہ اسے فکس کیا جائے، انہیں جان سے مارنے کے لیے ایکسیڈنٹ کرا دیا جائے، انہیں تھپڑ مارے جائیں، ڈرگز ڈال دیں، منہ کالا کر دیں. مقصد یہ تو خود بکھلاہٹ کا شکار ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں نے اسپیکر صاحب سے لیٹر لکھا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں کمیٹی بنائیں، انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. لیکن میں ایک بات قوم کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، احتشام بہت ضروری ہے. میں قوم کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں اگست اور سپٹمبر میں جب محمد زبیر صاحب نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی آئی سے میٹنگ کی، جب ان کو کلیئر جواب ملا کہ فوج نہ پہلے سیاست میں مداخلت کر رہی تھی نہ اب کرے گی، آپ اپنے سیاسی معاملات پارلیمنٹ میں حل کریں، اپنے قانونی معاملات عدالتوں میں حل کریں. سپٹمبر سے آپ پھر دیکھیں کس طرح سے یہ صرف ٹارگٹ کر رہے ہیں آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، چونکہ یہ ماضی میں ان کو پرائم منسٹر نے پہلے دن فلور آف دا ہاؤس کہہ دیا تھا. میں قوم کو یاد دلانا چاہتا ہوں کوئی این آر او نہیں ملے گا، کوئی مکمکا نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے تھے، آج پہلی دفعہ قانون کے نیچے آ رہے ہیں، اس لیے یہ ساری بکھلاہٹ میں سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں.
ٹھیک ہے جی، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں سینیٹر صاحب آپ کے لیے، مصدق ملک صاحب. یہ جو آپ نے کہا کہ اگر آپ ہوتے تو آپ تھوڑا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اگر کسی کی ٹانگ پری ہیں اور اس کا آپ اظہار کر دیتے آن دا فلور آف دا ہاؤس تو یہ کوئی غداری تو نہیں ہے. چلے میں آپ کی بات سے اگر اتفاق کروں کہ یہ غداری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہیں لگتا سینیٹر صاحب کہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں جہاں پر ہمارا مقابلہ اس نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ہے جو پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے جو ہے وہ آری ہے، انکاری ہے، اور ان کی ہر کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان یا ریاست پاکستان کو کسی نہ کسی طرح سے انٹرنیشنل ارینا میں آئسولیٹ کیا جائے یا نقصان پہنچایا جائے، تو ان کے حوالے سے جب کوئی بات آتی ہے تو پھر شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کا نہیں ہے. پھر شاہ محمود قریشی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر بات کر رہا ہے، اور وہاں پر ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے اپنی ذاتی جو بھی سیاسی اختلافات ہیں اس سے بالاتر ہو کے. یہ سوال ہے، بریک کے بعد آپ سے اس کا جواب لیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام سوال. سینیٹر مصدق ملک صاحب، سوال میں نے آپ سے کیا تھا بریک پر جانے سے پہلے کہ جہاں پر ریاست کی بات ہو یا قومی سلامتی کی بات ہو، کیا وہاں پر ہمیں زیادہ محتاط ہو کر نہیں گفتگو کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ ایاز صادق صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں کہ میری گفتگو کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، لیکن جو بھی ہے ایک موقع مل گیا انڈین میڈیا کو. اب میرے پاس یہ بہت سارے دیکھیے انڈین میڈیا کے حوالے سے یہ ہیں چیزیں جس میں ڈاکیومنٹس ہیں، جس میں ایک جگہ پر ٹائمز ناؤ کہہ رہا ہے شاہ محمود قریشیز لیگز ور شیورنگ. یہ انڈین میڈیا کر رہا ہے اور اس پہ تبصرے کر رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. پھر یہ ٹائمز آف انڈیا کا ایک اور پروگرام ہے، اس میں ڈسکس ہو رہا ہے جی وین پاکستان گاٹ جٹرز اوور ابھی نندنز کیپچر. تو محتاط نہیں ہونا چاہیے؟ بیرسٹر صاحب، یقینی طور پہ آپ بھارتی میڈیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ ٹویٹس بھی ہیں. آپ کو کوئی پلوامہ کے حوالے سے تو کوئی ٹویٹ نہیں کل سے نظر آئی نا، نہ کوئی پروگرام ہوا ہے. آپ کو کوئی چیز نہیں انڈین میڈیا پہ کل شام سے نظر آئی جو ادھم وہاں پہ. جی، کیونکہ میرے پاس میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر آپ وہ بھی اگر آپ وہ بھی ساتھ چلا دیں اور آپ کو پتہ چلے کہ انڈیا کل سے پلوامہ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ سر اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو آپ نے بھی غلطی کرنی ہے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے نا، آپ کو دونوں کی ٹویٹس بتانی چاہیے. میں تو سر نیوٹرل ہوں، میں ان سے پوچھوں گا نا سوال، لیکن آپ سے تو آپ ہی سے ریلیٹڈ سوال پوچھوں گا نا سر. جی کوئی بات نہیں، میں دے رہا ہوں، میں تو جواب سے تو نہیں ادھر ادھر جی فرمائیے. لیکن میں آپ کو ویسے کہہ رہا ہوں کہ نیوٹرالٹی وارنٹ کرتی ہے کہ جو انڈین میڈیا کل سے کہہ رہا ہے پلوامہ کے حوالے سے اور جو پروگرامز وہاں پہ ہو رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرتے. لیکن یہ دیکھیے ہے میرے پاس، میں ابھی پوچھوں گا عثمان ڈار صاحب سے، انہوں نے جواب بھی دیا. جی ٹھیک ہے. دیکھیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک چیز تو آپ کو جو ترازو استعمال کرنا ہے یکسانیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو گفتگو ایاز صادق صاحب کریں وہ تو قومی سلامتی اور غداری کے ضمن میں آتی ہے، اور جو گفتگو فواد چودھری صاحب کریں وہ وفاداری کے ضمن میں آتی ہے. فواد چودھری صاحب نے صاف سٹیٹمنٹ میں اپنی کل کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر پلوامہ میں جو ہمیں کامیابی ہوئی وہ مجھے لفظ یاد نہیں، تاریخ ساز تھی یا پتہ نہیں کیا لفظ انہوں نے استعمال کیا، جس لائن کو اٹھا کے انڈین میڈیا نے ادھم مچایا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم انہیں گھس کے مارا ان کو. سر وہ میں ان سے پوچھوں گا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو، یہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہوگی اسی شو میں ابھی پوچھوں گا، لیکن آپ اپنی بات کا جواب دے دینا سر. بھائی میں آ رہا ہوں بھائی، میں کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کی بات کا جواب دوں گا. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو اصل بات ہے اس کا ذکر میرے دوست ڈار صاحب کر چکے ہیں. اصل جو پرابلم ان کو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے اس بیانیے سے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ماورائے آئین کوئی بات کرے یا کوئی بھی چیز پاکستان کی تاریخ میں یا پاکستان کے موجودہ حالات میں ماورائے آئین ہو، اس کو اگر آپ کال آؤٹ کریں گے تو ہم آپ کو غدار کہیں گے. اصل مقدمہ جو پیش کر رہے ہیں، جس چیز سے وہ لنک کر رہے ہیں، وہ یہ ہے، یعنی ایک گفتگو ہو رہی ہے. اگر ایاز صادق صاحب نے کوئی ایسی گفتگو کی ہے جو آپ کے خیال میں انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا میں سمجھتا ہوں انہیں محتاط الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے، میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتا دوں کہ جب آرٹیکل 370 حکومت نے یہ موقف لیا نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن میں کہ آرٹیکل 370 کا ذکر نہ کیا جائے، تو ہم نے ادھم مچایا.
ہم نے بہت ادھم مچایا اور ہم نے ڈیسک بجائے, اور جب تک آرٹیکل 370 کو واپس نئی کانڈمنیشن کی اس ریزولوشن میں ڈالا گیا ہم ادھم مچاتے رہے اور بڑی سخت باتیں ہوئی وہاں پر. تو اگر کسی وقت فورن پالیسی کے اوپر ہم ان سے اگری نہیں کرتے. ایک آخری سوال آپ سے اس حوالے سے, آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے خود کہا کہ اگر میں ہوتا یا صادق صاحب کی جگہ تو میں اس طرح کی گفتگو نہ کرتا, میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑتا. چلیے آپ کہتے ہیں کہ اس پہ غداری نہیں لگتی ہے, کیا لگتا ہے اس کے اوپر؟ اور جو بھی لگتا ہے شارٹ آف غداری, اگر یہ ایک غیر نہیں میری بات تو سن لیں نا, سوال سن لیں. شارٹ آف غداری آپ سمجھتے ہیں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ تھا جس سے ایک ایشو متنازع ہوا ہے جس کا تعلق قومی سلامتی سے تھا, تو کیا پاکستان مسلم لیگ نواز یا صادق صاحب کے خلاف کوئی انٹرنل انکوائری کرے گی, کوئی ایکشن کرے گی؟ بیرسٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ وکیل ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ فلور آف دا ہاؤس پہ جو بھی گفتگو کی جائے اس کو انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے, یہ معلوم ہے یا نہیں معلوم آپ کو؟ جی مجھے یہ معلوم ہے فلور آف دی ہاؤس پہ انڈیمنٹی حاصل ہوتی ہے, لیکن میں آپ کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں عدالت کی تو بات ہی نہیں کر رہا, میں تو پارٹی کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کی پہلے آپ نے جو سوال اسپیسیفک پوچھا ہے کہ انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو کیا اگر اس کو غداری نہ کہا جائے, تو میں آپ کو یاد دہانی آپ کی کروانا چاہتا ہوں کہ فلور آف دا ہاؤس کے اوپر جو بھی گفتگو ہو اس کو 100% انڈیمنٹی حاصل ہے. اور یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے انگلستان کے کسی بادشاہ پہ, جہاں پہ بادشاہ کے خلاف گفتگو کرنے کے لیے یہ انڈیمنٹی فراہم کی گئی تھی وہاں کی پارلیمنٹ کو, اور تب سے یہ دنیا کی اس سے کچھ نہیں کرے گی پاکستان مسلم لیگ نواز. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس وجہ سے نہیں کرے گی کیونکہ انڈیمنٹی حاصل ہے, ادروائز انڈیمنٹی نہ ہوتی تو پھر آپ ایکشن لیتے. اور دوسری نہیں آپ دوسری بات میں نے کئی مرتبہ جو حکومت کی کمزوری ہے اور بھوکلاہٹ ہے, میں نے خود اس کا بہت مرتبہ ذکر کیا. میں الفاظ شاید ذرا مختلف میرے پاس وقت بڑا کم رہ گیا, اجازت دیجیے گا عثمان ڈار صاحب سے رسپانس لینا. عثمان صاحب اس کو رسپونڈ کر دیں. اور دوسرا یہ فواد چودھری صاحب کے حوالے سے سوال آپ سے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کر دیں جس کے اوپر انڈین میڈیا بعد میں پھر اس کا استعمال کرے تو وہ ٹھیک ہے کیا؟ اور یا صادق صاحب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اب غداری لگنی چاہیے؟ بھی پڑھ دیں نا, پروگرام کے اقتصابات بھی پڑھ دیں. یاس صادق صاحب کی بات کس حد تک غلط تھی؟ ڈاکٹر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہرے گا. احتشام, یاس صادق صاحب نے کس حد تک, میں پڑھ دیتا ہوں, یہ سن لیں ذرا, ان کا گلہ دور ہو جائے. پاکستان منسٹر, پاکستان بیہائنڈ پلوامہ اٹیک, این ڈی ٹی وی, پاکستان بیہائنڈ پلوامہ اٹیک. میں پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے میری نیوٹرلٹی کا. سر میں نے کسی کو بچا کے کیا کرنا ہے, ہم تو میرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. میں ایک ہی بات کروں گا, آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. احتشام ایک سیکنڈ, پاکستان فیڈرل منسٹر فواد چودھری says Pulwama was a great achievement under Imran Khan's leadership. جی دیکھیں آپ کو پہلے تو اپنے فیڈرل منسٹر کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ انہوں نے بولا ہے پلوامہ کے بعد, جو کہ 26 فروری کو ہم نے ریبٹل دیا. تو مجھے آپ پہ پورا ٹرسٹ ہے, آپ پاکستان کے اینکر ہیں. انڈین اینکرز نے تو یہ بیچنا ہی ہے جو وہ بات بھی کر رہے ہیں. اسی طرح میں ڈاکٹر مصدق صاحب کو کہوں گا کہ آپ پاکستانی شہری ہیں. انڈین میڈیا نے تو لینڈ ٹو کرنی ہے, انہوں نے تو بیان ٹویسٹ کرنا چاہے فواد چودھری صاحب کا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں, بہتر ہے فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں, آپ قوم کو سنا دیں. وہ بول رہے ہیں کیٹاگوریکلی پلوامہ کے بعد, اور پلوامہ 26 فروری کو جو ہم نے ریبٹل دیا وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. لیکن میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یاس صادق صاحب کی تو خود سٹیٹمنٹ ڈاکٹر مصدق صاحب اون نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا دیکھیں جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر مصدق کے, جی فلور آف دا ہاؤس کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کو انڈیمنٹی حاصل ہے. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جو ملک اور قوم کے لیے شرم کا باعث بنے. پاکستان نے ایک بہادری کے ساتھ, ہماری عظیم پاک فوج نے اور ملک نے وہ ایک میسیج دیا تھا ہندوستان کو 26 فروری کو, اور وہ ایک ہماری جیت, اس کو اس سٹیٹمنٹ نے کتنا دھچکا پہنچایا ہے, کتنا نقصان پہنچا ہے, اس کا ہمیں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب سیاست, ہر چیز میں سیاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہمارے اوپر گورننس کے اوپر بات کریں, ہماری گورنمنٹ پہ بات کریں, لیکن یہ بار بار اداروں کو ٹارگٹ کرنا, کبھی آپ نیب کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی آپ لوگ عظیم پاک فوج کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی آپ رینجرز کو پکڑ لیتے ہیں, FIA کو پکڑ لیتے ہیں. یہ ہمارے ادارے ہیں, ملک کے ادارے ہیں. اس لیے میں احتشام جو PMLN کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہماری گورنمنٹ پالیسیز کے اوپر بات کریں, ہم پورا جواب دیں گے آپ کو.
لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ ہماری عظیم پاک فوج کو ٹارگٹ کریں، نشانہ بنائیں، بالخصوص انڈیویجولز کو نشانہ بنائیں. اور عظیم پاک فوج کی کتنی قربانیاں اس ملک کے لیے اور کس طرح سے ہمارے فوجی جوان آئے روز شہید ہو رہے ہیں، اس بات کا انہیں احساس ختم ہو گیا. ہونا عثمان چاہیے. ڈار صاحب آپ کا بہت، مصدق ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.